दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की छोटी लड़की हज़रत आयशा से निकाह क्यों किया। और जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन लोगों के जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि प्यारे नबी ने 9 साल की छोटी लड़की हज़रत आयशा से शादी क्यों की, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपका निकाह हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र छोटी उम्र थी। इस पर बाद मुस्तशरिकीन यूरोप ने बड़ा बहवेला किया है कि इतनी छोटी उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह क्यों हुआ। तो पहली बात तो ये है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से जिस उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो वो अल्लाह के हुक्म से हुआ। पहली बात तो ये है, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब आयशा से निकाह का वक्त करीब आया तो 3 रात मुसलसल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़े में आयशा की तस्वीर ला करके मुझे बताते और कहते कि ये आपकी बीवी है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तस्वीर को देख करके फरमाते कि अगर ये इत्तला अल्लाह की जानिब से है तो वो खुद ही इसे पूरा फरमा देगा, यानी ये अल्लाह का हुक्म था। और आज जैसा कि पहली नशिस्त में आप सुन चुके हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं है। जैसा कि आया करीमा में आपने समात की, आया करीमा के तहत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये प्यारे हबीब, आयत करीमा का मफ़हूम है कि प्यारे हबीब अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, बल्कि जो कुछ कहते हैं वही इलाही कहते हैं। तो जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुफ्तगू करता हो और अपनी ख्वाहिश, जो बोलने भी अपनी ख्वाहिश पर अमल नहीं करते हों, तो उनके किरदार, अखलाक और उनकी ज़िंदगी, जैसा कि ख़ुद कुरान मुक़द्दस की आया करीमा में आपके अखलाक की तारीफ़ की गई। और किसी ने उम्मुल मोमिनीन से ही पूछा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का किरदार और अखलाक क्या है, तो आपने फरमाया काना खुल्क़ुहुल कुरान, कि उनकी पूरी ज़िंदगी कुरान है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ निकाह किया था छोटी उम्र में, उसकी पहली वजह तो यह है कि अल्लाह का हुक्म था और उसकी असल हिकमतें तो अल्लाह जानता है और उसके बताए से उसके रसूल जानते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने और अइम्मा ने, उलमा ने, फ़ुक़हा और सीरत निगारों ने जो बयान किया उसकी वजह ये है। दूसरी वजह ये थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उलूम हासिल करें। ज़ाहिर सी बात है कि इल्म हासिल करने की जो उम्र होती है, कि जब इंसान उम्र के कम हिस्से में होता है तो उसका जहन ज़्यादा चलता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में उम्र बड़ी हो जाती है तो फिर तालीम के मामले में वो ज़हानत रहती है, लेकिन वो नहीं रहती जो आम तौर पर इस उम्र में रहती है, जिसे हम इब्तिदाई जवानी का नाम दे सकते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में इनको कम उम्री में लाने की हिकमत ये थी कि एक तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्म हासिल करें, और फिर चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये उम्मत की रहनुमाई करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। एक हदीस पाक में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने दीन का निस्फ यानी आधा इल्म इस हुमैरा यानी आयशा सिद्दीक़ा से हासिल करो। यानी आधा दीन, ये जो है वो दीन का आधा इल्म, निस्फ इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दीन का आधा इल्म तुम आयशा सिद्दीक़ा से हासिल करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इतना तैयार कर दिया था इल्म के मामले में। आगे जिक्र आएगा कि हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ کسی بھی حدیث کے معاملے میں صحابہ سے ہمارا اختلاف ہوا اور ہم اس معاملے کو لے کر ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو علم پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ سینکڑوں صحابہ پردے کے پیچھے سے آپ سے علم حاصل کرتے تھے، سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، ہزاروں تابعین آپ کے شاگرد ہیں، اور امہات المومنین میں ہی نہیں بلکہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی نے روایت کی ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو چونکہ ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، جیسا کہ پچھلے جو نشست ہماری گزر گئی اس پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا کہ ازواج مطہرات کی کثرت کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام سے علم سیکھیں، وہ مسائل جو اور عورتوں کے سامنے حضور علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے تھے پوری وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ، تو وہ علم حاصل کریں اور پھر وہ خواتین تک پہنچائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین نے وہ علوم حاصل کیے، اور بھی ازواج مطہرات نے حاصل کیے، لیکن جو ذہانت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی ابتدائی جوانی کی وجہ سے، وہ ذہانت اور جگہ بھی تھی لیکن اتنی ذہانت نہیں تھی جو ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آگے انشاءاللہ درس میں اگر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ام المومنین کی علمی قابلیت اور ان کی علمی صلاحیت اور امت کی رہنمائی انہوں نے کس شان سے کی ہے، اور تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ تو دوسری حکمت تو آپ سن چکے کہ جو ہے وہ تاکہ ابتدائی جوانی میں ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور علم حاصل کریں اور پھر امت کی رہنمائی کریں، اسی لیے نصف علم ان سے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مخلص صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کی صحابہ کی مدد کی، ہر قدم پر مدد کی، شروع دن سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، تو صدیق اکبر کو بھی جو ہے وہ اس رشتے کی برکتوں سے نوازا گیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے، ایک تو یہ کہ میں حضور کا چہرہ ہمیشہ تکتا رہوں، یہ پسند ہے، دوسرا یہ کہ میں حضور پر اپنا سارا مال نثار کر دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے، اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی جو میں نے دی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا بھی تھا، گویا کہ ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا صلہ دینے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے رشتے سے جو ہے وہ نوازا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر مٹی حضور کے تلووں کے نیچے آ جائے تو وہ معراج پا جاتی ہے، جن کو حضور علیہ السلام کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقرہ تھی، یعنی یہ بیوہ نہیں تھی، نہ ہی طلاق شدہ تھی، اور یہی وہ پہلی خاتون ہیں، اور امہات المومنین یہی ایک خاتون ہے جس کو کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتی بھی تھی، بڑے فخر سے فرماتی تھی کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہوئی ہے، یعنی پہلے، اور اس کے بعد یا پھر ایک ام المومنین طلاق شدہ بھی اس میں سے تھی، جیسا کہ ان کا ذکر جب آئے گا تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پر بہت خوش ہوتی تھی اور اظہار فرماتی تھی۔ تو چونکہ یہ کنواری آئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی بھی ام المومنین کو اولاد نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی حکمت تو یہی تھی کہ وہ حضور سے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس کو پھیلائیں۔ تو چونکہ اگر ان کو اولاد دی جاتی تو پھر یہ اولاد کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہو جاتی، اور جو مقصد کے لیے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں لایا گیا تھا
وہ مقصد فوت ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں، سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کو بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ رہی بات امہات المومنین کا حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی اولاد نہ ہونا، یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں۔ رہی بات اولاد کے حوالے سے، تو یہ کیا کم ہے کہ جو بھی کلمہ قیامت تک پڑھے گا وہ امہات المومنین کے بیٹوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو ام المومنین کا جو نکاح ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے، اور ہجرت سے جو ہے وہ 1 سال قبل ہوا ہے، یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غم کی کیفیت تھی، تو آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور بھی نکاح ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور پھر چونکہ وہ مکۃ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن وہ پھر حضور کے حرم میں نہیں آئی، مکہ شریف میں ہجرت کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ اس وقت تو شوال المکرم کا مہینہ تھا اور پہلی ہجری تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں، حرم محترم میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کی والدہ بھی مسلمان تھی، اور یہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ دونوں کے ذریعے سے، یعنی حالانکہ جو اور بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بعد میں اسلام لائیں، لیکن یہ جو وہ پیدا ہوئی تو یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوال تھے وہ سوال آپ کے ذہن سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، کیونکہ دوستوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں جو بھی کام کیا وہ حکمت سے خالی نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور پیارے نبی کے صدقے میں ہی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا۔ تو دوستوں جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ خدا حافظ۔